उसे अंदाजा नहीं हुआ वो कितनी देर सो रही थी। जब वो दोबारा बेदार हुई तो कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। उसने साइड टेबल पर रखी हुई रिस्ट वॉच हाथ में लेकर टाइम देखने की कोशिश की। रेडियम डायल 7 बजा रहा था। उसने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी और वार्डरोब से कपड़े निकाल के वो वॉशरूम में चली गई। जब वो लाउंज में आई तो 7:15 हो रहे थे। सो द लेडी इज हेयर, नानू ने उसे देखते ही कहा था। वो मुस्कुराते हुए जाकर उनसे लिपट गई। मैंने 2-3 बार तुम्हारे कमरे में जाने की कोशिश की लेकिन तुम्हारी नानू ने मना कर दिया कि तुम डिस्टर्ब होगी, नाना ने उससे कहा था। वो मुस्कुराते हुए उनके पास सोफे पे बैठ गई और उसी वक्त उसकी नज़र दूर कोने में रखे हुए सोफे पे बैठे उस शख्स पर पड़ी जो मुस्कुराते हुए बड़ी दिलचस्पी से उसे देख रहा था। उसके मतवज्जा होने पर उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। एक लंबे अरसे के बाद देखने के बावजूद लीजे को इसे पहचानने में देर नहीं लगी। 5 साल पहले उसने जब उमर को देखा तो वो अच्छा खासा पतला था, मगर इस वक्त वो एक लंबे चौड़े सरापे का मालिक था। वो उससे 8 साल बड़ा था, मगर अपनी कदो-कामत के लिहाज से वो अपनी उम्र से भी बड़ा नजर आ रहा था। वो बेख्तियार कुछ झिझकी। उसकी समझ में नहीं आया कि वो उससे कैसे मुखातिब करे। गला साफ करने की कोशिश करते हुए उसने कहा, हेलो, हाउ आर यू? उमर ने हल्के से सर को नीचे किया था। ओह, आई एम फाइन। एम आई राइट, अलीजे? शी सेज यस, नानो टोल्ड मी अबाउट यू। उमर से बात कर रही थी जब नानो ने उसे आवाज़ दी थी। अलीज़े शैला का फ़ोन पे बात कर लो। उसने चौंक कर नानो को देखा। उसके हाथ में कॉर्डलेस था। एक्सक्यूज़ मी। वो अपनी बात अधूरी छोड़कर नानो के हाथ से कॉर्डलेस लेके डाइनिंग रूम की तरफ चली गई। शैला अलीज़े की दोस्ती वो भी जानती थी। अब आधे घंटे से पहले वो फारिग नहीं हो पाएगी। शैला को लंबी कॉल्स करने की आदत थी और आज तो वैसे भी एक माह के बाद उससे गुफ्तगू हो रही थी और काफ़ी देर तक फ़ोन पर उससे बातें कर रही थी। और जब फ़ोन बंद करके वापस लाउंज में आई तो उमर वहाँ नहीं था और नाना के पास बातें करती रही और उन्हीं से उसे पता चला कि वो किसी दोस्त के साथ बाहर गया हुआ है। खाना खाने के बाद वो देर तक नानों के साथ बैठी रही, फिर उठ के अपने कमरे में आ गई। तब तक वापस नहीं आया था। सुबह वो देर से उठी थी। जब वो नाश्ते के लिए आई 10:30 बज रहे थे। खानसामा ने उसे बताया था कि नानो बाहर गई हुई हैं। नानो तो पहले इस वक्त क्लब में होते थे और वो नाश्ता कर रही थी जब उमर भी वहाँ आ गया। हेलो हाय के बाद वो बड़ी बेतकल्फी से उसके सामने ही चेयर खींच के बैठ गया। वो खुद भी नाश्ता करने लगा, साथ साथ वो उससे बातें कर रहा था। उसकी मसरूफियत के बारे में पूछ रहा था। ऑस्ट्रेलिया में उसकी सरगर्मियों के बारे में पूछ रहा था। अलीज़े ने नोट किया कि वो पहले की निस्बत बहुत खुश मिजाज हो गया था। पहले की तरह रिजर्व सा नहीं रहता था। काफ़ी देर तक इंग्लिश में दोनों में गुफ्तगू जारी रही। फिर खानसामा उसके लिए जूस लेकर आ गया। पहली बार उमर ने उसे बड़ी साफ उर्दू में कहा था, मुझे एक प्याले में दही ला दें, मगर पहले देख लें कि खट्टा ना हो। और कल मेरे लिए पोर्च बनाएं। अंडा फ्राई मत करें, उबाल कर दें। उसने खानसामा को हिदायत दी और जूस पीने लगा। वो कुछ होंक सी होकर उसे देखने लगी। वो उसकी हैरानी बांप गया। ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा, व्हाट हैपेंड? आप तो उर्दू बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। उसने कदरे सटपटा कर कहा, हाँ तो बोल सकता हूँ, इसमें हैरानी वाली क्या बात है? उसने पहली बार उसके जुमले का जवाब उर्दू में ही दिया था। मैं सोच रही थी कि शायद आप। वो खिसियानी हो गई। ये क्यों सोचा तुमने? बाहर रहने का मतलब ये नहीं कि बंदे को अपनी जुबान भी ना आती हो। पहले जब भी आप आया करते थे तो कभी भी उर्दू बोलते हुए देखा नहीं आपको, इसलिए मैंने सोचा। उसने वजाहत करने की कोशिश की थी। उमर ने मुस्कुराते हुए उसकी बात काट दी। पहले तुमसे कभी इतनी लंबी चौड़ी बातें करने का मौका नहीं मिला। वैसे भी छोटा था तब मैंने उसने देखा था, वो खासा महफूज नजर आ रहा था। पिछली दफ़ा जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम बहुत छोटी थी। मेरा ख्याल है 11-12 साल की थी। और अब तो पहले से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। अलीज़े के गाल सुर्ख हो गए। उसने सर झुका लिया। उमर जहांगीर उसे बहुत अजीब लगा था। उसे ये बेबाकी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। मैं दोबारा कभी अकेले उसके पास नहीं बैठूंगी। उसने टोस्ट खाते हुए सोचा था। वो नाश्ता ख़त्म करते ही उठ के वापस अपने कमरे में चला गया। वो क्रिस्टी को लिए लाउंज में बैठ गई। वो नाश्ता देर से किया करता था और फिर लंच नहीं करता था। शाम की चाय भी वो अपने कमरे में ही पीता था। अलबत्ता रात का खाना सबके साथ ही खाता था। उस दिन के बाद वो उससे बहुत पहले ही नाश्ता कर लिया करती थी। उसे आहिस्ता आहिस्ता महसूस होने लगा था कि उमर जहांगीर के घर में आने के बाद बहुत कुछ बदल चुका था। उसके बहुत कम घर वालों के पास मौजूद रहने के बावजूद घर में बहुत कुछ उसकी मर्जी और पसंद से हो रहा था। नाना और नानो की तो ज़्यादातर गुफ्तगू उसके बारे में होती थी।
پہلے کی طرح وہ علیزے کے بارے میں اتنی باتیں نہیں کرتے تھے۔ کھانے کی ٹیبل پر زیادہ تر ڈسکشن اس کی مرضی اور پسند کے مطابق ہوتی تھی۔ علیزے سے کھانے کے بارے میں رائے لینا کم کر دیا گیا تھا۔ نانو ہر وقت اس کی صحت اور آرام کے بارے میں فکر مند رہا کرتی تھی اور وہ جیسے گھر میں ثانوی حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ یہ سب کچھ اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ ہر سال جب بھی اس کے ماموں اور خالوں میں سے کسی کی فیملی وہاں آتی تھی، وہ اسی طرح پس پشت چلی جایا کرتی تھی۔ تب نانا نانو کی توجہ صرف آنے والے لوگوں پر ہی مرکوز رہتی تھی، مگر اسے یہ سب اتنا برا نہیں لگتا تھا کیونکہ وہ لوگ صرف چند ہفتے ہی ٹھہرتے تھے۔ مگر عمر جہانگیر کو بہت عرصہ وہاں رہنا تھا اور اس سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے بڑے آرام سے اس کی جگہ ہتھیا لیا ہے۔ اس دن دوپہر کو سو کر اٹھنے کے بعد اس نے حسب معمول کرسٹی کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ وہ سیڑھیوں کے نیچے نہیں تھی۔ اس وقت وہ باہر لون میں بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی مخصوص جگہوں پر اسے پانے میں ناکام رہنے کے بعد اس نے اسے آوازیں دینا شروع کر دی تھی، مگر وہ نہیں آئی۔ نانو، کرسٹی کہاں ہے؟ وہ نانو کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ ابھی آرام کر رہی تھی۔ عمر کے کمرے میں دیکھو، وہاں ہوگی، انہوں نے اسے بتایا۔ عمر کے کمرے میں؟ لیکن کرسٹی تو کبھی کسی کے پاس نہیں جاتی۔ اسے ان کی بات پر جیسے صدمہ ہوا تھا۔ ہاں، لیکن عمر کے ساتھ بہت اٹیچ ہو گئی تھی۔ تمہارے بعد زیادہ دن اس کے ساتھ سوتی تھی۔ ابھی بھی وہیں ہوگی، نانو نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا اور چپ چاپ ان کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ اسے ابھی بھی ان کی باتوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ کرسٹی اس کے علاوہ کسی اور کے پاس جا سکتی ہے۔ عمر کے کمرے کے دروازے اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے دستک دی۔ یس، کم ان۔ اندر سے فوراً کسی نے آواز دی اور وہ دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ کرسٹی یہاں تو؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ سامنے ہی ریکنگ چیئر پر جھول رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں کتاب تھی اور دوسرا ہاتھ کرسٹی کو سہلا رہا تھا۔ وہ اس کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی۔ علیزے کو دیکھ کر ہی کرسٹی نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بڑے اطمینان سے اپنی جگہ پر بیٹھی رہی، علیزے کو صدمہ اور مایوسی سے دیکھتی رہی۔ ہاں کرسٹی میرے پاس ہے۔ جاؤ کرسٹی۔ اس نے کرسٹی کو گود سے اتار دیا اور کرسٹی بھاگتے ہوئے اس کی طرف آنے لگی۔ علیزے کو ان دونوں پہ بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ جسٹ گو ٹو ہیل، اس نے اونچی آواز میں کہا تھا اور زندگی میں پہلی دفعہ پوری قوت سے دروازہ بند کرتے ہوئے بھاگ آئی تھی۔ اپنے کمرے میں چلی گئی اور شام تک کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ شام تک اس کا غصہ تشویش میں بدل چکا تھا۔ وہ پریشان تھی کہ اگر عمر نے نانو کو اس کی حرکت کے بارے میں بتا دیا تو وہ کیا سوچیں گی۔ اسے اپنی اس حرکت پہ افسوس ہو رہا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس بات پر غصہ آیا، کرسٹی کے کسی اور کے پاس چلے جانے پر، یا عمر کے پاس جانے پر، یا اس کو دیکھ کر بھی اس کے پاس نہ آنے پر، یا پھر عمر کے کہنے پہ اس کے پاس جانے پر۔ جب لاؤنج میں آئی تو کرسٹی وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ علیزے کو دیکھتے ہی وہ اس کے پاس آنے کی کوشش کرتی تھی، مگر علیزے نے اسے دہشت ہی سے اپنے سے دور ہٹا دیا۔ عمر رات کے کھانے کے معمول کے مطابق اپنے کمرے سے آیا تھا۔ وہ جس بات سے خوفزدہ ہوئی تھی ویسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح مسکرایا، پھر ویسے ہی کھانے کے دوران اسی طرح سب سے باتیں کر رہا تھا جیسے وہ ہمیشہ کیا کرتا تھا۔ وہ سر جھکائے کھانا کھا رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ علیزے نے سکون کا سانس لیا۔ اگلے چند دن بھی اسی طرح گزر گئے۔ عمر نے اس واقعے کے بارے میں نانو اور نانا سے یا اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن علیزے نے نوٹ کیا تھا کہ اس نے دوبارہ کرسٹی کو بلانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کرسٹی کے نظر آنے پر وہ اگر اس کی طرف جانے کی کوشش بھی کرتی تو وہ اسے نظر انداز کر دیتا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اس دن کے غصے کی وجہ جان گیا تھا۔ مرید بابا، آج رات کے کھانے میں میرے لیے تھوڑی سی سبزی بنا لیں۔ اس دن کافی دنوں کے بعد علیزے نے رات کے کھانے کے لیے کوئی فرمائش کی۔ رات کو کھانے کی ٹیبل پر اس نے بڑی خوشی کے ساتھ ڈونگے کا ڈھکن اٹھایا، ساتھ ہی اس کے چہرے کو تاثرات بدل گئے۔ نانو، سبزی میں چکن کیوں ڈالا ہے؟ مرید بابا نے، انہیں پتہ ہے میں ہمیشہ چکن کے بغیر بھی سبزی کھاتی ہوں۔ کچھ حیرانی کے بعد نانو سے کہا تھا۔ میں نے کہا تھا چکن ڈالنے کے لیے۔ میں عمر کو رات کے کھانے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ سبزی بن رہی ہے تو چکن والی بنا لیں، میں بھی تھوڑی کھا لوں گا۔ علیزہ نے ڈونگے کا ڈھکن ہاتھ میں پکڑے ٹیبل کی دوسری طرف عمر کو دیکھا۔ وہ اپنی پلیٹ میں چاول نکال رہا تھا۔ ٹیبل پہ پڑی ہوئی ساری چیزیں یا تو عمر کی مرضی کی بنی ہوئی تھی یا پھر نانو اور نانا کی۔ اس میں آسٹریلیا سے واپس آنے کے بعد پہلی فرمائش کی تھی اور ایک دم ہی اس کی بو غائب ہو گئی۔ کچھ افسردگی سے اس نے دوبارہ ڈونگے پر ڈھکن رکھ دیا اور جب اس نے چمچ بھی رکھ دیا تو نانا اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ سبزی نہیں لی؟ وہ کرسی کھینچ کر کھڑی ہو گئی۔ عمر نے اسے پہلی بار چونک کر دیکھا۔ مجھے بھوک نہیں۔ یہ کیا حماقت ہے؟
ابھی تم کھانے کے لیے بیٹھی تھی، ابھی بھوک ہی ختم ہو گئی، بیٹھ جاؤ، نانا نے اسے کہا تھا۔ میں دودھ پی لوں گی، کہا اور چل پڑی۔ دودھ سے کیا ہوگا لیزے، واپس آؤ، تھوڑا صحیح سے کھانا کھا لو۔ نانا نے اسے واپس بلانے کی کوشش کی تھی اور وہ پیچھے مڑے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ عمر حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے جا رہا تھا۔ اسے کیا ہوا؟ کیا ناراض ہو کر گئی ہے؟ جس نے ڈائننگ سے نکلتے ہوئے اپنے پیچھے عمر کی آواز سنی تھی۔ نہیں، علیزے کبھی ناراض نہیں ہوتی، اس کا بھی غصہ نہیں آتا، شاید ویسے ہی بھوک نہیں تھی۔ میں بھی جا کر پوچھوں گی، نانا نے اس کے جانے کے بعد عمر سے کہا۔ کچھ دیر سبزی کے ڈونگے کو دیکھتا رہا، پھر کھانا کھانے لگا، مگر اس دوران اس کا ذہن الجھ چکا تھا۔ نانو کھانے سے فارغ ہو کر سیدھا اس کے کمرے میں آئیں اور اسے لمبا چوڑا لیکچر دیا۔ مجھے حیرانی ہو رہی ہے لیزے کہ تم نے میری بات بھی نہیں سنی اور اس طرح اٹھ کر باہر آ گئی۔ کیا سوچ رہا ہوگا عمر کہ تم کتنی بدتمیز لڑکی ہو؟ وہ واقعی خفا تھی۔ آئی ایم سوری، وہ ہلکے سے منمنائی۔ اب اس کا کیا فائدہ؟ بہرحال آئندہ کے بعد ایک بار ڈائننگ ٹیبل پر آنے کے بعد اس طرح اٹھ کر نہیں آتے، وہ بھی اس وقت جب سب کھانا کھا رہے ہوں۔ تمہارا دل کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا، تم سلاد لے لیتی یا سویٹ ڈش لے لیتی، مگر تمہیں وہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ نانو اسے مینرز کی پٹی پڑھا رہی تھی جو ہمیشہ سے ہی پڑھائی تھی۔ ان کی بات سنتی رہی، ان کی رنجیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ضرور عمر نے ان سے میرے بارے میں کچھ کہا ہوگا۔ وہ ان کی باتوں پر اس سے اور بدگمان ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے مرید سے کہہ دیا ہے، وہ ابھی تمہیں دودھ دے جائے گا، اب مجھے کوئی اعتراض نہیں سننا۔ نانو نے جاتے ہوئے اس سے اطلاع دی اور ساتھ ہی اسے متوقع رد عمل پر خبردار بھی کر دیا۔ وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ نانو کمرے سے نکل گئی تھیں۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ عمر جہانگیر آج اسے سب سے زیادہ برا لگ رہا تھا۔ وہ واحد چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کی مرضی سے ہوتی تھیں، اب ان میں بھی اس کا عمل ختم ہو گیا تھا۔ مرید بابا نے کچھ دیر بعد دودھ لا دیا تھا۔ اس نے خاموشی سے دودھ کا گلاس لے کر پی لیا، پھر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن سونے کی کوشش اس نے بہت دیر لگی۔ پچھلے کچھ دن سے اس میں یہ تبدیلی آ گئی تھی کہ عمر سے بات کرنا بند کر دیا تھا۔ وہ اس کی بات کے جواب میں وہ پہلے والی ہوں ہاں بھی نہیں کرتی تھی۔ جب تک وہ باقاعدہ اس کا نام لے کر بات نہیں کرتا۔ اس دن وہ لاؤنج میں کارپٹ پر فلور کے کوشن کے سہارے بیٹھی تھی، کوئی میگزین دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے احتیاط سے نانو کا موڈ دیکھنے کی کوشش کی، پھر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ نانو ایک بات پوچھوں؟ اس نے ہولے سے کہا۔ وہ اخبار میں غرق تھی۔ یہ عمر واپس کب جائے گا؟ اس نے کافی احتیاط سے لفظوں کا انتخاب کرتے ہوئے کہا۔ بہت جلد مائی ڈیئر کزن، بہت جلد۔ سوال کا جواب کہیں اور سے ملا۔ وہ اپنی جگہ پر بالکل ساکت بیٹھی رہی، اپنے سوال کا کوئی بہانہ سوچنے لگی۔ اب وہ اس کی پشت سے ہو کر اس کے بالکل سامنے آ کر نانو کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ بالکل، آپ جب چاہیں مجھے نکال دیں یہاں سے، اس نے لیزا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ فضول باتیں مت کرو، کوئی نہیں نکال رہا تمہیں یہاں سے، تمہاری وجہ سے تو رونق ہو گئی ہے گھر میں۔ نانو نے اسے پیار سے جھڑکتے ہوئے اس کے گال چھوئے تھے۔ علیزے نے کچھ کہنے کے بجائے میگزین اٹھایا اور وہاں سے واپس آ گئی۔ کچھ شرمندگی کے عالم میں وہ لون میں آ کر بیٹھ گئی۔ چند منٹوں بعد اس نے قدموں کی چاپ سنی۔ عمر اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ کچھ جھنجھلا گئی۔ وہ قریب آ کر ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میں بہت دنوں سے تم سے ایک بات کہنا چاہ رہا تھا، بلکہ شاید بہت ہی باتیں، مگر تم نظر انداز کر رہی تھی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھے ناپسند کیوں کرتی ہو؟ وہ اس کے اتنے ڈائریکٹلی سوال پر کچھ گھبرا گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کھڑی ہوئی۔ تم بیٹھ جاؤ ورنہ میں تمہیں پکڑ کر بٹھا دوں گا۔ وہ پہلی بار بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ خود بھی کھڑا ہو گیا۔ وہ کچھ خفتگی کے عالم میں سامنے بیٹھ گئی۔ عمر نے درمیان میں پڑا ہوا ٹیبل کھینچ کر ایک طرف کر دیا اور پھر اپنی کرسی کھینچ کر سیدھا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس کے اتنے قریب بیٹھا ہوا تھا کہ وہ نروس ہو گئی۔ ہاں، اب بتاؤ، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو ناپسند نہیں کرتی۔ ویری گڈ، لیکن پھر تمہیں میرا یہاں رہنا اچھا کیوں نہیں لگ رہا؟ ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ اگر تم چاہو تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ یہ میرا گھر نہیں ہے کہ میں یہاں سے کسی کو نکالوں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی خفگی ظاہر کر بیٹھی۔ دیکھو، میں کچھ باتیں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس گھر میں کوئی تناؤ آئے۔ یہ گھر تمہارا تھا اور رہے گا۔ مجھے تو یہاں رہنا نہیں ہے۔ چند ماہ کے بعد میں یہاں سے واپس لندن چلا جاؤں گا۔ میرا یہاں قبضہ جمانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ پھر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کس بات پہ اتنی ناراض ہو۔ شکایت کیا ہے تمہیں مجھ سے؟ میرا تو خیال تھا کہ میں خاصا بے ضرر آدمی ہوں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، لیکن آپ گھر میں ہر چیز کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سارا کھانا آپ کی پسند کے مطابق بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے مہمان ہیں، لیکن جو چیز میں کرنا چاہتی ہوں اس میں تو کسی دوسرے کی مرضی۔ عمر نے اس کی بات کاٹ دی۔